नाज़रीन व सामीन LCW वेब टीवी के एक नए प्रोग्राम सीरत रंग के सेकंड एपिसोड में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और जैसा कि प्रोग्राम का मौजू ही सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इन नशिस्तों में हमारे साथ मौजूद होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अकरम चौधरी साहब, और जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी में बेशुमार कुतब लिख चुके हैं कुरान और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। और आज की गुफ्तगू में हमने जो मौजू ज़ेर बहस रखा है वो है जो मुख्तलिफ ओरिएंटलिस्ट और मुस्तशरिकीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आए दिन कार्टून या खाके बनाने की कोशिश करते हैं और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं अगर ठेस पहुंचाने से आगे की बात करूं तो आलमी अमन को सबोताज करने की कोशिश करते हैं। आज हम जानेंगे कि इनकी क्या हकीकत है और इनको किस अंदाज से जवाब देना मौजू है। तो प्रोफेसर डॉक्टर अकरम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अकरम चौधरी साहब, आप बताइए कि कितनी ज़रूरत है आज के ज़माने में मुस्तशरिकीन के इस तरह के हमलों की जो मुसलमानों पे वो आए दिन करते हैं, और किस तरीके से, किस एहसन तरीके से हम मुसलमान इनका जवाब दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन और सामीन गिरामी, आज सीरत रंग का दूसरा प्रोग्राम है। हम आज शुरू यहाँ से करते हैं कि जब हम सीरत का तज़किरा करते हैं तो हम मुसलमानों की या आज की नस्ल की एक ख़ास परसेप्शन है सीरत के बारे में। जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ज़माने के बारे में सोचते हैं तो दो ही तस्वीरें हमारे तसव्वुर में उजागर होती हैं, उभरती हैं। या उस ज़माने के मुसलमानों को हम मसरूफ़ इबादत देखते हैं या हम उनको मसरूफ़ जिहाद देखते हैं। उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है? मगरब ने सीरत को धुंधलाने की कोशिश में क्या क्या किताबें लिखी हैं, ये कभी हमारा मौजू ही नहीं बनती। मैं सीरत रंग के इन प्रोग्रामों में से कुछ को मैं उजागर करने की कोशिश करूँगा। मगरब के पेश नज़र दो ही चीज़ें हदफ तनकीद रहीं, एक तो कुरान करीम, दूसरा सीरत लिटरेचर और हदीस। अगर कुरान साकितुल एतबार ठहरे, अगर कुरान को मान लिया जाए कि ये एक इंसान का कलाम है, तभी इस्लाम बाकी नहीं रहता। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपका ज़िंदगी भर का तर्ज़ अमल धुंधला जाए और उसमें मगरब कोई गैर अखलाकी चीज़ साबित करने में कामयाब हो जाए जिसके लिए वो कोशिश करते हैं, तब भी इस्लाम बाकी नहीं रहता। लिहाजा मगरब के या कुरान के दुश्मनों के दो ही हदफ हैं, कुरान करीम और हदीस और सीरत लिटरेचर। ये मुस्तशरिकीन का काम है। मैं बच्चों को बता दूं मुस्तशरिक कौन होता है। अंग्रेज़ी में इनको हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। ओरिएंटलिस्ट हम एक ऐसे स्कॉलर को कहते हैं जो रहते तो मगरब में हैं लेकिन वो मशरक़ी उलूम और ख़ास तौर पर इस्लाम पढ़ते हैं, और इस्लाम पढ़ के फिर वो मुसलमानों की कमज़ोरियाँ, कुरान और हदीस में तज़ादात ढूंढने की कोशिश करते हैं, सीरत पर एतराज़ करते हैं। जिस तरह पिछले दिनों में दुनिया के वर्ल्ड प्रेस को आपने देखा। हम इसका जायज़ा लेंगे। ख़ास तौर पर आज से कोई 150-200 साल से एक कोशिश शुरू हो रही है और दौरे हाजिर में उसका बहुत बड़ा लीडर बरतानिया का एक ओरिएंटलिस्ट यानी मुस्तशरिक वान ब्रो है। ये वान ब्रो एक ऐसा ओरिएंटलिस्ट है, इनको हम रिविजनिस्ट कहते हैं। रिविजनिस्ट से मुराद ये है कि इनका दावा है कि मुसलमानों ने सीरत के बारे में जो कुछ लिखा वो अकीदत की बुनियाद पे लिख दिया। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार बहुत करते हैं मुसलमान, तो सारी अच्छी अच्छी बातें आपके नाम से मंसूब करके लिख दी।
اچھا، اس میں المیہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کو بر صغیر پاک و ہند سے مسلمانوں سے بھی کئی لوگ ان کو مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کراچی کے ایک دینی مدرسے کا ایک شخص جس کا کلمی نام ابن وراق ہے، بہت خوبصورت انگریزی جانتا ہے، بہت خوبصورت عربی جانتا ہے، وہ برطانیہ گیا اور وہاں جا کے اس نے اسلام چھوڑ کے وہ مرتد ہو گیا اور اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور پھر اس نے ایک کتاب لکھی سیرت کے بارے میں، دا کویسٹ فار ہسٹوریکل محمد، دا کویسٹ فار ہسٹوریکل محمد، اصل محمد عربی کی تلاش جو تاریخ میں رونما ہوئے، جو تاریخ میں تشریف لائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کتاب امریکہ اور برطانیہ میں خوب پڑھی گئی۔ میں اپنے بچوں کو یاد دلا دوں کہ علم کا جواب علم سے ممکن ہے، علم کا جواب نعرے بازی سے ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر جہاں جہاں اس نے غلط بات کی ہے اس کو علمی بنیادوں پر تحقیق کے ذریعے ثابت کیا جائے کہ ابن وراق یہ دشمنی کے سبب کہتا ہے اور حقیقت یہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس کی یہ کوشش اتنی کامیاب ہوئی۔ ہاں، میں یہ بھی عرض کر دوں، ہم میں سے کوئی مرتد ہو جائے اور وہ برطانیہ اور امریکہ، فرانس یا جرمنی چلا جائے، وہ تو پھر ان لوگوں کا ڈارلنگ ہو جاتا ہے، وہ تو ان کی پیاری شخصیت ہو جاتا ہے جس کو وہ ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہی ابن وراق کبھی کیمبرج میں لیکچر دیتا ہے، کبھی MIT میں لیکچر دیتا ہے، کبھی آکسفورڈ میں لیکچر دیتا ہے۔ ہم چونکہ نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سیرت پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی طرفہ تماشا ہے، قرآن واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ کیا کوئی دنیا میں ایسی بھی کتاب ہوگی جو سب سے زیادہ پڑھی جائے اور پڑھنے والے کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں کیا ہے؟ اللہ نے یہ کتاب اس طرح پڑھنے کے لیے نہیں بھیجی، سمجھنے کے لیے بھیجی ہے۔ یقیناً پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد اس کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دینا ہے۔ اچھا، ابن وراق جیسے لوگوں کی کوشش سے حوصلہ ملا مغرب کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو۔ ایک رابرٹ سپینسر ہے، رابرٹ سپینسر، اس نے ایک کتاب لکھی، ڈڈ محمد ایگزسٹ؟ کیا محمد کبھی دنیا میں آئے بھی، یا مسلمانوں نے ایک اسطوری اور دیومالائی شخصیت از خود فرض کر لی ہے؟ یعنی اس کے بقول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کبھی نہیں آئے۔ یہ دراصل لمحہ فکریہ ہے۔ عزیز بچوں، دنیا میں ہر چوتھا آدمی کلمہ گو ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کو تیار ہے، لیکن طرفہ تماشا ہے کہ دنیا کے سامنے نہ ہم قرآن کو صحیح طور پر متعارف کروا سکے، نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طور پر متعارف کروا سکے۔ ہاں، برٹرن رسل نے 1974 یا 1976 میں اس نے ایک کتاب لکھی تھی، وائی آم ناٹ اے کرسچن، میں عیسائی کیوں نہیں ہوں۔ یہی ابن وراق جب کراچی سے برطانیہ گیا، پہلے 2002 میں اس نے کتاب شائع کی، وائی آم ناٹ اے مسلم، میں مسلمان کیوں نہیں ہوں۔ اور پھر اس کی یہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی گئی، دا کویسٹ فار ہسٹوریکل محمد، محمد عربی کی تلاش۔ حقیقت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو تاریخ نے محفوظ رکھا ہے۔ ایسا شرف دنیا کے کسی اور انقلابی کو، کسی اور مصلح کو، کسی اور لیڈر کو نہیں ملا، اور آپ کی ایک ایک ادا کو شمع رسالت کے پروانوں نے، آپ مسکراتے کس طرح تھے، آپ چلتے کس طرح تھے، بچوں سے کس طرح شفقت کرتے تھے، جب کوئی خاتون آ جاتی تھی آپ اس کا کس طرح احترام کرتے تھے، فلاں موقع پہ آپ نے کیا کہا، فلاں موقع پہ آپ نے کیا کہا۔ اور ہم سارے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا،
ہم اس کو اپنی زندگی میں دہرانے کو سنت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ جب بھی پانی پیتے تھے دائیں ہاتھ سے پیتے تھے، ہم کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے پینا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہم اس کو امیٹیٹ کرنے کی، ہم اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آج کے بچوں کو یہ وارن کرتا ہوں کہ مغرب کے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ چیز یہی ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو بالکل اسی طرح گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کپڑا پہنتے تو دائیں ہاتھ سے اس کو شروع کرتے، جوتا پہنتے تو دائیں پاؤں پہلے پہنتے، دائیں ہاتھ سے کھاتے، یا جو آپ نے انسٹرکشن دی ہوئی ہیں، آپ کی ایک ایک ادا جو ہم تک پہنچی ہے ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں امریکہ میں سینئر فل برائٹر کے طور پر کام کرتا رہا، وہاں کے کئی مستشرقین نے احتجاج کرتے ہوئے مجھے کہا آپ یہ مسلمان امت اور ملت کا لفظ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یو آر اے پاکستانی، یو شوڈ بی اے پراؤڈ پاکستانی، آپ صرف پاکستانی ہونے پہ فخر کریں۔ لیکن ہمارے جواب سے وہ مایوس ہوتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور پاکستانی ہوں، مجھے اپنے پاکستانی ہونے پہ بھی فخر ہے اور اس سے بڑھ کے مجھے اپنے مسلمان ہونے پہ بھی فخر ہے۔ تو عزیز بچوں، سیرت کے بہت سارے ایسے پہلو جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے اور مغرب ان کو موضوع بناتا ہے، خاص طور پر یہ ریویژنسٹ کہ ایوری ایونٹ ڈسکسڈ ان سیرہ بکس شوڈ بی ریوزٹڈ، یہ انہوں نے ایک اصول بنایا ہے کہ سیرت میں جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں دوبارہ تحقیق کی جائے۔ گویا یہ سیرت لٹریچر کو انویلیڈیٹ کرنے کی کوشش ہے۔ مسلمان اسکالرس کی ذمہ داری ہے کہ مغرب نے جہاں جہاں سیرت کو دھندلانے کی کوشش کی ہے، سیرت کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، علمی بنیادوں پر ان کا جواب دیں۔ علم کا جواب علم ہی سے ممکن ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس گفتگو سے ایک سوال، علماء کا کام تحقیق کر کے سامنے لے کے آنا، لیکن بہت سارے نوجوان جذباتی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں۔ پوائنٹ آف ویو تو آپ نے بتایا، لیکن یہاں طالب علموں کو بھی بتائیے کہ کیونکہ بہت ساری دنیا سوشل میڈیا کا حصہ ہے، ورچوئل ورلڈ کا حصہ ہے، تو وہ پروٹیسٹ کس طرح سے رجسٹر کروا سکتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں کیا انقلاب برپا کر سکتے ہیں اور دنیا کو کیا دکھا سکتے ہیں؟ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ پورے مغرب میں ایک طوفان آیا ہوا تھا کہ مسلمان بنیاد پرست ہیں، مسلمان مونولیتھک ہیں۔ اچھا، مونولیتھک کمپیوٹر میں اور معنوں میں ہے، مونولیتھک سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ایسا طبقہ ہے جو صرف زبان سے کہنا جانتے ہیں، ان میں سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ہمیں مغرب اگر مونولیتھک کہتا ہے تو اس مفہوم میں، حقیقت یہ ہے کہ عالمی تاریخ میں مسلمان ہمیشہ سب سے زیادہ برداشت والے رہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسپین سے جس وقت مسلمانوں اور یہودیوں کو نکالا گیا، اسپین سے جو یہودی وہاں سے نکالے گئے وہ عیسائی ملکوں میں نہیں گئے، وہ سارے کے سارے آ کے مسلمان ملکوں میں بسے۔ یہ اس طرح کا ریئیکشن مسلمانوں نے کبھی شو نہیں کیا۔ آج کے بچوں کی ذمہ داری ہے جو کمپیوٹر کو اچھا جانتے ہیں کہ ہزاروں سائٹس ایسی ہیں جو قرآن کے خلاف لکھتی ہیں، مسلمان اسلامی کلچر کے خلاف لکھتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھتی ہیں۔ وہ ایک اعتراض دیکھیں، اوریجنل سورسز تک پہنچنے کی کوشش کریں یا اپنے اساتذہ سے رابطہ کریں، اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور دیں۔ اگر رد عمل دیں گے تو پھر یہ اعتراض کرنے والے چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ اگر آپ رد عمل نہیں دیں گے، یعنی رد عمل علمی رد عمل، گالی نہیں دینا کسی کو، علم کے انداز میں، تحقیق کے انداز میں، بیسک سورسز کا حوالہ دیتے ہوئے۔ وہ میں نے عرض کیا کہ ایک بار یہی ابن وراق لیکچر دے رہا ہے کیمبرج میں، مجھے ایک بچے کا ٹیلی فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب
ابن وراق یہاں کیمبرج میں لیکچر دے رہا ہے نہایت خوبصورت انگریزی میں، بیچ میں وہ امہات الکتب بیسک سورسز سے عربی کی کتابیں بھی کوٹ کر رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو امہات الکتب سے بیسک سورسز سے اس کا ریبٹل دے سکے یا کہہ سکے کہ تم غلط کہتے ہو۔ ہم اگر واقف نہیں ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، امریکن تاریخ ہسٹری ہم شوق سے پڑھتے ہیں اپنی تاریخ، اور اردو میں اب سارا لٹریچر اویلیبل ہے، لیکن کیا کریں کہ اب اردو بھی پاکستان میں اجنبی ہے، اردو بھی پاکستان میں اجنبی ہے۔ انگریزی ویسے نہیں آئی، اردو ہم نے چھوڑ دی۔ تو میں اپنے بچوں سے، آئندہ نسل سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ معاملے کی نوعیت کو سمجھ کے یہ اس کا ٹھیک حل کریں گے۔ شکریہ۔ سامعین و ناظرین، آپ نے جانا کہ ڈاکٹر صاحب نے کس احسن طریقے سے بتایا کہ علمی طریقے سے ہی ان کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ نعرے یقیناً جذباتی اظہار ہیں، لیکن علمی دلیل زیادہ مضبوط ہے، اور علمی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو یقیناً ہم دنیا کو کنونس کر سکتے ہیں اور ایسے سازشی عناصر کو ایکسپوز کر سکتے ہیں۔ یقیناً آج کی گفتگو بھی آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ پروگرام سیرت رنگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے مہمان پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب کے ساتھ مجھے محمد عمر کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔